खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा कैंट से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद हसन की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदगान के साथ अहम इजलास। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के SP आतिफ शहजाद की जेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालकान, मैनेजर और ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के नुमाइंदगान के साथ अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में मोटरवे पुलिस की सीनियर कमांड की हदायत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरा को हदायत दी गई कि पब्लिक सर्विस व्हीकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत अपनी तमाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, डेटा अपग्रेडेशन और रिकॉर्ड की तस्दीक यकीनी बनाएं। मजीद ये कहा गया कि ड्राइवर्स के तकर्रर से कबल इनके ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस से करवाई जाए ताकि जाली या गैर कानूनी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का खात्मा किया जा सके। SP आतिफ शहजाद ने शुरा पर जोर दिया कि वो मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में टिकर्स और कैमरे नस्ब करें। मजीद बरा उन्होंने ड्राइवर की जिस्मानी, जहनी सेहत और इसकी पेशा वराना काबिलियत को जांचने के लिए बाकायदा मुआयने की हिदायत पर रोशनी डाली। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद हसन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 साला ओकाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन अरसा दराज से ट्रेनों के स्टाफ बहाल न होने की वजह से बिल्डिंग बूथ बंगले में तब्दील और टूट फूट का शिकार होने लगी। गैम्बर, ओकाड़ा कैंट और मुल्हिका इलाकों में रहाइश पजीर अवाम का मुतालबा है कि ओकाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन के स्टाफ बहाल किए जाएं। इस वक्त लाखों के बजट में तामीर किया गया रेलवे स्टेशन अब नहायत हस्ता हाल में तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल बंद रेलवे स्टेशन को अब भी हुकूमत वक्त अगर अवाम की सहूलियात के लिए दोबारा बहाल करती है तो ओकाड़ा छावनी के मुल्हिका इलाकों के हज़ारों की तादाद में रहाइश पजीर अवाम जो रेलवे के सफ़र के लिए ओकाड़ा या साहिवाल जाकर सवार होते हैं वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अगर ओकाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन के स्टाफ बहाल कर दिए जाएँ तो उम्मीद है पहले की निस्बत ज़्यादा महकमा रेलवे को रिस्पॉन्स हासिल होगा। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद हसन की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। GT रोड पर मुजम्मल मार्केट के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून जहां बाग खामद और बच्चा जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां बाग खातून नवाही गाँव 17-4L की रहायशी थी। रेस्क्यू टीमों ने डेड बॉडी और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने रूरल हेल्थ सेंटर की जेर तामीर इमारत का अचानक दौरा किया और तामीराती काम के म्यार और रफ्तार का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने मौका पर मौजूद मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदारों को अवामी फलाही मनसूबों में म्यार को यकीनी बनाने और मनसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने न सिर्फ जेर तामीर की इमारत की सूरत हाल को जांचा बल्कि रूरल हेल्थ सेंटर की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद तबी सहूलियात का भी बगौर जायजा लिया। उन्होंने वहां इलाज मुआवजे के लिए मौजूद शहरियों से बातचीत की और इनके मसाइल और ज़रूरियात को समझा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने मौके पर मौजूद तबी अमले की हिदायत दी कि आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी में कोई कमी ना होने दी जाए। उन्होंने अवाम की शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के मुस्तर इक़दाम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस कोटला, अदीब शहर, ज़िला साहिवाल की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश भनू भट्टी गिरफ्तार। 18 लीटर शराब देसी बरामद। मुकदमा दर्ज। हसीबुल हसन SSP पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन मोहम्मद सलीम खान न्याजी ज़ेर निगरानी। DSP पेट्रोलिंग साहिवाल गाजी सईद अहमद लोधी ज़ेर क़यादत। इंचार्ज पोस्ट सैयद हसनैन अब्बास। सब इंस्पेक्टर दौरान गोश्त शिफ्ट इंचार्ज राव मोहम्मद फराज HC ने पेट्रोलिंग टीम के हमरा मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए मसमी मोहम्मद रज़ाक उर्फ पन्नू भट्टी सकना सदीक टाउन चीचावतनी के कब्जा से प्लास्टिक कैन 18 लीटर देसी शराब बरामद हुई। मुलजम को गिरफ्तार करके थाना सदर चीचावतनी मुकदमा दर्ज करवाया गया। बीट एरिया में जराइम पेशा अनासर की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि ऐसे अनासर का कला कमा हो सके। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। अंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच का मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जहां बाग। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नाश लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जहां बाग नौजवान की शनाख्त अल्ताफ थीबू और पीर मोहम्मद ब्रोही से हुई। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट बार ओकाड़ा के सदर के लिए असगर खान एडवोकेट 589 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबल नईमुल्ला चौधरी एडवोकेट ने
15 ووٹ حاصل کیے۔ جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے میاں نعیم انور ایڈوکیٹ 731 ووٹ لے کر منتخب، مد مقابل رائے رب نواز کھرل ایڈوکیٹ 730 ووٹ لے سکے کامیاب۔ امیدواران کے حامی وکلاء کا جشن، نعرے بازی اور بھنگڑے، کامیاب امیدواران کو مبارکباد، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دیپالپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن دیپالپور کے نتائج جاری، سید اسرار احسن گیلانی 600 ووٹ لے کر صدر منتخب، مد مقابل میاں محمد احمد بٹو 486 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ دیپالپور نائب صدر چودھری شاہد ظہور 503 ووٹ لے کر کامیاب، مد مقابل چودھری محمد حسین 500 ووٹ لے سکے۔ پیر زادہ شاہد محمود 559 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، مد مقابل سلمان اکرم 523 ووٹ لے سکے۔ سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا جینیٹوریل کے بوگس سٹاف کی مد میں ہر ماہ بوگس تنخواہوں نکلوانے والا گینگ پکڑا گیا۔ گینگ میں اسپتال کا ایڈمن اور جینیٹوریل سٹاف کا سپروائزر بھی شامل۔ ملزمان کے قبضہ سے درجنوں ATM کارڈز اور لاکھوں کی رقم برآمد کر لی گئی۔ حساس ادارے کے افسران، ضلعی انتظامیہ اور اینٹی کرپشن کی مشترکہ کارروائی۔ DHQ اسپتال کے جینیٹوریل سٹاف میں بھرتی بوگس سٹاف کی تنخواہیں ATM سے نکلواتے ہوئے سپروائزر شبیر جینیٹوریل احسن گرفتار۔ ملزمان کی نشاندہی پر ایڈمن DHQ اسپتال شبیر بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بوگس سٹاف کے ATM کارڈ، لاکھوں کی بینک ATM سے نکلوائی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ MS جام شہزاد حیدر کا کہنا تھا کہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ ملزمان عرصہ دراز سے بوگس ملازمین کی تنخواہیں نکلا رہے تھے۔ ملزمان 32,000 کے بجائے غیر قانونی کٹوتی کر کے متعدد ملازمین کو 20,000 روپے دیتے تھے۔ تمام گرفتار ملزمان کو اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ محمد پور لمحہ شہر مسلستان بن گیا، عوامی نمائندے عوامی مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام۔ چودھری محمد افضل صادق آباد سے خبر دیتے چلیں۔ جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق آج کے جدید دور میں محمد پور لمحہ شہر مسلستان بن گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوامی نمائندے صرف ووٹ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ الیکشن میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں مگر الیکشن کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ محمد پور لمحہ کے عوام کے ساتھ یہ سلوک بند کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار یونین کونسل محمد پور لمحہ کی سیاسی سماجی شخصیت نمبردار چودھری محمد افضل نے آن نیوز ٹی وی کے نمائندے سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ محمد پور لمحہ شہر گندے پانی میں ڈوب چکا ہے، نہ سیوریج سسٹم، نہ پینے کا صاف پانی، نہ صفائی کا نظام، نہ سڑکیں بنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے جدید دور میں محمد پور لمحہ کے اسکولوں میں بجلی کی سہولت تک نہیں، نہ ہی کیمرے پورے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی آبادی ہے، علاقے کے بچے اور بچیاں گرمی اور سردی کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے جدید دور میں محمد پور لمحہ شہر کی بہت بڑی آبادی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، آج تک کوئی ترقیاتی کام نہیں، جبکہ ہمارے حلقے کے دیگر علاقوں میں ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، لیکن محمد پور لمحہ کی عوام کے ساتھ ہمیشہ سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سمیت عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ محمد پور لمحہ کی بہت بڑی آبادی ہے اور ان کے مسائل فوری حل کروائے جائیں تاکہ آج کے جدید دور میں عوام کو تمام سہولیات میسر ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق بورے والا بار ایسوسی ایشن کے الیکشن 2025-26 سالانہ انتخابات میں وقاص نذیر چینا 26 ووٹوں کی بڑھتری سے بار کے صدر منتخب۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر شفیق الرحمان گھمن 164 ووٹ کی بڑھتری سے کامیاب اور نائب صدر کی نشست پر محمد عامر رشید بٹی 152 ووٹوں کی بڑھتری سے کامیاب۔ فائنانس سیکرٹری کی نشست پر خاور حسین سندھو 169 ووٹوں کی بڑھتری سے کامیاب۔ لائبریری سیکرٹری کی نشست پر 187 ووٹوں کی بڑھتری سے لبنہ منظور منتخب ہو گئی۔ تفصیل کے مطابق بورے والا بار کے الیکشن میں صدر کے عہدے کے لیے چودھری وقار نذیر چینا ایڈوکیٹ اور رانا الطاف حسین ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری کی نشست پر شفیق الرحمان گھمر اور مقصود احمد کمبو، نائب صدر کے عہدے کے لیے محمد عامر رشید بٹی، شاہد محمود گوجر اور رانا عبدالغفار لالا۔ فائنانس سیکرٹری کے عہدے کے لیے خاور حسین سندھو ایڈوکیٹ اور ملک سجاد حسین عدم ایڈوکیٹ، جبکہ لائبریری سیکرٹری کے عہدے کے لیے لبنہ منظور اور رانا فیصل الرحمان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پولنگ کا وقت صبح 9 بجے سے شام
5 بجے تک مقرر تھا، جو بلا تعطل جاری رہا، جس میں مبینہ طور پر بورے والا بار کے کل 840 رجسٹرڈ وکلاء میں سے 727 وکلاء نے بورے والا میں قائم پولنگ اسٹیشن پر اپنا اپنا ووٹ ڈالا، جس میں چودھری وکاس نذیر چینا نے رانا الطاف حسین کو 26 ووٹوں کی بڑی سے شکست دیتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی۔ چودھری وکاس نذیر چینا اور دیگر منتخب ہونے والوں کے قومی وکلاء نے جیت کی خوشی میں جشن منایا۔ چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں عمران حسین چٹھا گروپ کے چودھری شبیر احمد صدر، میاں معظم علی کھچی جنرل سیکرٹری سمیت پورا پینل بار ایکسیئر سے کامیاب۔ چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں کانٹے دار مقابلہ۔ چودھری عمران چٹھا ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل گروپ کے چودھری شبیر احمد 201 ووٹ لے کر بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل آصف سجاد رمدے ایڈوکیٹ 150 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جنرل سیکرٹری کے امیدوار عمران حسین چٹھا گروپ کے معظم کھچی 184 ووٹ لے کر بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ عمر عارف باجوہ 169 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی کمپین تقریباً 3 ماہ جاری رہی۔ بڑی بڑی دعوتوں کے مزے اڑائے گئے۔ وکلاء صاحبان نے دن رات گھر گھر کمپین بھی کی۔ کمپین کے دوران اور پولی ڈے کے موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی وکلاء کے درمیان کوئی تو تکرار ہوئی۔ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور وکلاء تمام پولنگ ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ مصروف گفتگو بھی رہے اور خوشگوار موڈ میں گپے کھانکتے رہے۔ خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق آج گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں کمیٹی کے چیئرمین محترم منور اقبال ارائیں، فہد علی مکھی، چیئرمین یونین کونسل دہا 22 جمڑاؤ چودھری منور اقبال ارائیں، کونسلر انتخاب عالم عرف مٹھو، فضل الرحمان، چودھری مبشر علی، معززین شہریوں اور اساتذہ کرام نے شرکت کی، جس میں اسکول کے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا، جس میں بچوں کی تعلیم، ترقیاتی کاموں، کھیل کے میدان کو ہموار بنانا گفتگو کا اول موضوع رہا، جس میں ایس ایم سی کے چیئرمین اور فہد علی مکھی کی کاوشوں کو سراہا گیا اور ان کو 14 kV کے سولر سسٹم لگائے جانے پر آگاہ کیا گیا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول پور ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت کے پیز پرائز کنٹرول اور ستھرا پنجاب سے متعلق میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے گورننس بہتری کے اقدامات پر تمام محکمے تیزی سے عمل درآمد جاری رکھیں اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ حکومت پنجاب نے پرفارمنس انڈیکیٹر کی کارکردگی کو جانچنے پرکھنے کے لیے بنیادی کارکردگی شاخیں مقرر کیے ہیں، جس میں روٹی نان کی قیمت پر عمل درآمد، ستھرا پنجاب پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کے دورے، میرج ایکٹ، پرائز کنٹرول، ہسپتالوں، مراکز صحت کی مانیٹرنگ، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات کی فراہمی، تعلیمی اداروں میں طلباء کو سہولیات کی فراہمی، مین ہولز ڈھکن لگانا، آوارہ کتوں کی تلفی، پلاسٹک بیگ پر پابندی، تجاوزات، وال چیکنگ جیسے انڈیکیٹر شامل ہیں۔ تمام متعلقہ محکموں کے افسران انڈیکیٹر پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسپیکشن کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گورننس اقدامات کے حوالے سے یوسی سطح پر سرگرمیوں کو بڑھایا جائے، اس حوالے سے کسی قسم کی سستی، کاہلی یا خراب کارکردگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے KPIs وزیر اعلیٰ پنجاب کے گورننس بہتری کے اقدامات بارے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہدایات دی۔ کوٹ اردو سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ملک بھر کی طرح کوٹ اردو وکلاء بار الیکشن، کوٹ اردو الیکشن بار ایسوسی ایشن، کوٹ اردو وکلاء کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ کوٹ اردو صدر سردار یونس خان 269 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئے۔ کوٹ اردو مدثر جوگلانی نے 258 ووٹ حاصل کر کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی، ایک ہفتہ قبل اغوا ہونے والے مغوی ڈرائیوران کو مبینہ مقابلے کے بعد بازیاب کروا لیا۔ ایک ہفتہ قبل تھانہ کھبڑا کی حدود سے ڈاکوؤں نے 3 ڈمپر ڈرائیوران کو اغوا کیا تھا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے کچے مسلسل آپریشن جاری تھا۔ پولیس کو خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ ڈاکو مغویوں کے سندھ سے پنجاب کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ پولیس پارٹی نے موقع پر پہنچ کر ڈاکوؤں کے ساتھ مبینہ مقابلہ کیا۔ دو طرفہ مقابلے میں ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ ہوتا دیکھ کر مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
بازیاب مغوی میں ڈمپر ڈرائیور گوس بخش، محمد سردار اور ندیم احمد شامل ہیں۔ بازیاب مغویوں کو باڑو تھانہ پر ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کرائم رپورٹر حفیظ رحمان سیال کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ٹریفک مسائل اور قوانین پر عمل درآمد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ضلع میں انفورسمنٹ یونٹ قائم کیا جائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن انفورسمنٹ یونٹ کا عملہ باڈی وارن یا دیگر کیمروں سے لیس ہوگا جو ٹریفک مسائل کے فوری حل اور قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ سڑکوں پر تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ، تیز رفتاری اور رانگ وے کی روک تھام انفورسمنٹ یونٹ کا کام ہوگا۔ آئی جی سندھ بغیر لائسنس یافتہ ڈرائیوران کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ قوانین کے عادی مرتکبین کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ مہلک اور جان لیوا ٹریفک حادثات کی، قتل اور سنگین جرائم کی واردات جیسی تفتیش کریں گے۔ حادثات کی وجوہات اور ذمہ داران کو تعین کریں گے۔ متعلقہ اداروں کو تحریری طور پر نشاندہی کریں اور ازالہ ممکن بنائیں۔ آئی جی سندھ ٹریفک مسائل میں صرف ٹریفک پولیس ذمہ دار ہے، تاثر کو اپنی کارکردگی سے ختم کریں۔ آئی جی سندھ۔ اب خبر شامل کرتے تونسا شریف سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار تونسا میں آج ہونے والے الیکشن میں نوجوان قیادت ایڈوکیٹ فہیم ظفر ملگانی نے میدان مار لیا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار تونسا میں آج ہونے والے الیکشن 2025 میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے۔ نتائج کے مطابق ایڈوکیٹ فہیم ظفر ملگانی نے میدان مار لیا۔ نو منتخب فاتحہ صدر نے 141 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار سابق صدر ایڈوکیٹ مظہر ظہور تنگوانی نے 89 ووٹ حاصل کیے۔ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر ایڈوکیٹ زاہد سلیم بزدار 2 ووٹوں کے فرق سے 135 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جبکہ مد مقابل امیدوار ایڈوکیٹ میر علی شیر کیسرانی نے 133 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر کی نشست پر ایڈوکیٹ فیروز خان مد مقابل امیدوار ایڈوکیٹ جاوید خان گاڑی کے 92 ووٹوں کے مقابلے میں 103 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی فاتحین کے حمایتی وکلاء کچہری روڈ پر نکل آئے۔ ڈھول کی تاپ پر بنگڑے ڈالے گئے، مٹھائی تقسیم کی گئی اور فاتحین پر پھول نشاور کر کے خوشیاں منائی گئی۔ سمندری بار الیکشن 2025 بار الیکشن 2025 کے نتائج سامنے آ گئے۔ سمندری بار کے فرنٹر گروپ نے بھاری اکثریت سے میدان مار لیا۔ رانا نسیم سرور ایڈوکیٹ 221 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے، جبکہ مد مقابل امیدوار رانا شعیب عزیز 184 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ وقاص حمید 237 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مد مقابل امیدوار رفیق رنداوا 178 ووٹ حاصل کر کے ہار گئے۔ سمندری بار الیکشن 2025 کے نتائج سامنے آ گئے۔ سمندری بار کے فرنٹر گروپ نے بھاری اکثریت سے میدان مار لیا۔ رانا نسیم سرور ایڈوکیٹ 221 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے، جبکہ مد مقابل امیدوار رانا شعیب عزیز 184 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ وقاص حمید 237 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مد مقابل امیدوار رفیق رنداوا 178 ووٹ حاصل کر کے ہار گئے۔ میاں رحیل عابد 256 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے، جبکہ مد مقابل امیدوار محمد اکرم گورسی 144 ووٹ لے کر ہار گئے۔ مظہر اقبال 210 ووٹ حاصل کر کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ مد مقابل امیدوار چودھری مزمل صدیق 192 ووٹ لے کر ناکام رہے۔ سمندری بار میں جیت کا سماں فرنٹر گروپ کی جانب سے جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور ڈھیروں مبارکباد دی گئی۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے جلال پور پیروالا کے دورے کے موقع پر ریڑھی بازار کا دورہ کیا اور سستی اشیاء خوردونوش کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے خاتون کی شکایت پر گراں فروشی کو موقع پر گرفتار کر کے اضافی وصول کیے گئے پیسے بھی خاتون کو واپس دلوائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو گراں فروشوں کو کنٹرول کرنے کی بھی موقع پر احکامات جاری کیے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ضلع انتظامیہ کا تحصیلوں میں بیوٹیفیکیشن پلان پر خصوصی فوکس۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے گلستان فاطمہ لیڈی پارک جلال پور کا دورہ کیا اور پارک کی اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے خواتین کے لیے پارک میں مثالی سہولیات اور شجر کاری کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد چیف ٹریفک آفیسر سردار مورخر خان کا احسن اقدام۔ ٹریفک پولیس کے لیے اسٹریٹ مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ اور پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے جاری ورکشاپ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔
تقریب پولیس لائن ایڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں CTO ملتان سردار ماہور خان، ناصر محمود شیخ، عامر شہزاد صدیقی، شاکر حسین شاکر، علی سخنور، نسیم شاہد اور اظہر مجوکا نے شرکت کی۔ ایڈوکیٹ حفیظ احمد خان بزدار اور سہیل احمد انسپکٹر نے اس ورکشاپ کو سپروائز کیا۔ ورکشاپ کے دوران ٹریفک وارڈنز کو دوستانہ ماحول میں لیکچر دیے گئے کہ شہریوں کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے بعد انفورسمنٹ کے دوران جرمانے سے بچنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس بارے تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔ ٹریفک وارڈن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فیلڈ میں انفورسمنٹ کے دوران اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ ٹریفک سٹاف نے اس ورکشاپ کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اپنے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی میں ایسے سیشن سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تقریب کے اختتام پر CTO ملتان نے ٹریفک وارڈن میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ بیورو چیف حضرت تاج کیشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کا ستھرا پنجاب ضلع انتظامیہ کا دیہی علاقوں کی صفائی پر خصوصی توجہ۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے تحصیل جلال پور پیروالا میں ستھرا پنجاب مہم کے حوالے سے دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے متعلقہ محکموں کو بھرپور صفائی آپریشن کرنے کا ٹاسک دے دیا۔